अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका सररशिद उर्दू क्लास के साथ हाजिर है। आज हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। इससे पहले हम सबक हम्द पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमारा चूँकि वो नज़म थी, आज हम नसर में से पहला सबक पढ़ेंगे जो एक बहुत ही ज़बरदस्त सबक है। नाम उसका है गाजी इल्मुद्दीन शहीद, जो एक नाम है। यहाँ पर जिस बंदे के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है इल्मुद्दीन, और ये बड़ा अजीब नाम यहाँ पर बना है। आप देख सकते हैं कि शुरू में लगाया है गाजी, एंड में लगाया है शहीद। शहीद वो बंदा होता है जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, और गाजी ऐसे बंदे को कहते हैं जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करे और वहां से फातेह और सुरखरू होकर जिंदा लौटे। अब अगर हम देखें तो ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के मुतजाद है, उलट है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक बंदे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो ये कंफ्यूजन में दूर करा देता हूँ। वो इस तरह कि यहाँ पर गाजी का मतलब है सिर्फ सुरखरू, यानी आम मानों में तो हम देखते हैं कि गाजी वो बंदा होता है जो मैदानी जंग से जिंदा लौटे, लेकिन यहाँ पर गाजी से यहाँ मुराद है सुरखरू या फातिह। के इल्मुद्दीन साहब, जनाब इल्मुद्दीन ने क्या किया है, उन्होंने जो मारिका सर किया है उसमें वो कामयाब हुए हैं, उसमें वो फातेह हुए हैं। अगरचे बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनको फांसी की सजा दे दी तो ऑटोमेटिकली वो शहीद भी हो गए। तो ऐसी शख्सियत के बारे में आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबक आगे है। कहते हैं, किताब वाले कहते हैं कि अगर तारीख के औराक उठा कर देखें, ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है। तारीख के औराक तो नहीं होते, इससे मुराद ये है कि यानी पुराने लोगों के किस्से अगर हम देखें, अगर हम पुराने गुजरे हुए लोगों की तारीख देखें, उनके वाक़यात देखें, तो बेशुमार ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलेगा। यहाँ पर ये बेशुमार में साबिक़ा है तो बेशुमार बना है। शख्सियत लफ्ज़ शख्सियत वाहिद, इसकी जमा है शख्सियत, और ये लफ्ज़ मुअन्नस है, इसी वजह से यहाँ पर आया है ऐसी। तो बेशुमार ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलेगा जिन्होंने अपने कारहाय नुमाया का माना है कमाल का कारनामा, यानी बहुत बड़ा कारनामा, करिश्मा। अपने कारहाय नुमाया यानी अजीम काम से न सिर्फ अपने आप को अमर कर दिया। अमर करना यहाँ पर मुहावरा है। अमर करना यहाँ मुराद है जिंदा व ताबिंदा, यानी वो मुसलमानों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा होंगे। बल्कि यानी एक तो ये कि अपने आप को जिंदा किया, दूसरा काम क्या किया, बल्कि अपने मजहब, मुल्क और कौम को भी जिंदा व पाइंदा रखने में अहम किरदार अदा किया है। यानी ऐसे लोग क्या होते हैं, एक तो ये कि वो अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा होता है। दूसरी बात ये कि वो या तो अपने मजहब के लिए कुछ कर गुजरते हैं, जिस तरह हजरत सहाबा किराम देखिए, अइम्मा हजरत देखिए, बुजुर्गानी दीन देखिए, या मुल्क कौम के लिए, जिस तरह हमारे बड़े हैं ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हो गए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सैकड़ों नाम है, कौन कौन सा मैं आपको बताऊं। तो इन्होंने अपने मुल्क और कौम के लिए बहुत कुछ किया, तो वो अमर भी हो गए और अपनी कौम और मुल्क और मजहब को भी जिंदा व पाइंदा यानी हमेशा कायम रखने में अहम किरदार अदा किया है। इन अजीम हस्तियों का, अब देखो, हाँ यहाँ पर ये जो हम 3-4 लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो ये इस सबक का मरकजी ख्याल है। यानी इस सबक से हमें क्या सबक मिलने वाला है, तो वो यहाँ पर जिक्र है। इन अजीम हस्तियों का जानो माल से बेनियाज होकर, अभी देखिए एक बंदा है मैदान जंग में जा रहा है, मरने जा रहा है, तो उसे न अपनी जिंदगी की परवाह है, न अपने पीछे जो कुछ वो छोड़ रहा है उन चीजों की।
تو ان عظیم ہستیوں یعنی یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز ہو کر بے پرواہ ہو کر یعنی وہ اپنی دیان میں نہ ہلاتے انتہائی اخلاص کے ساتھ. یہ لفظ اخلاص اور خلوص دونوں ایک ہی چیز ہے یعنی جس میں کوئی لالچ نہ ہو. اخلاص یا خلوص اس کا معنی ہے جس میں کوئی لالچ نہ ہو. یاد رکھیں یہ میننگز اپنے ذہن میں رکھو. یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فٹ بال جتنا بڑا سر دیا ہے نا یہ اس میں رکھیں. آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے. یہ نوٹ کرتے جائیں کیونکہ آج میں اسی میں آپ کو ہوم ورک دینے والا ہوں. تو بے نیاز ہو کر بے پرواہ ہو کر انتہائی اخلاص کے ساتھ انتہائی خلوص کے ساتھ یعنی بغیر کسی لالچ کے قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے. یعنی جب یہ لوگ جان اور مال سے بے نیاز ہو کر اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اس کا بنیادی سبب اس کا سب سے بیسک سبب سب سے اولین وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے یعنی وہ اس سچائی کو حقیقت کا معنی ہے سچائی تو وہ اس حقیقت سے باخبر ہو چکے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے. قرآن کریم کی بے شمار تعلیمات قرآن بدقسمتی سے تو ہم دیکھتے ہی نہیں نا. سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کل من علیہا فان. اے انسانوں اے مردوں اے عورتوں اے بچوں اے دنیا داروں اے مالداروں اے غریبوں اے بادشاہوں اے وزیروں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے کل من علیہا فان یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. تو یہاں پر یہ جو رائٹر ہے اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے یہ لفظ جو ابھی میں نے عرض کیا سرخرو ہونا یعنی کامیاب ہونا. سرخرو ہونا مین کامیاب ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے اور ایک کامیاب دائمی زندگی کی خاطر دائمی زندگی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر فرمایا گیا ہے نا خالدین فیہا ابدا ابدا خالدین فیہا ابدا. مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. عارضی میں مٹ جانے والی عارضی زندگی. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ماں باپ الحمدللہ بہت سارے بچوں کے ماں باپ زندہ ہے سلامت رکھیے لیکن آخر کب تک ہم اپنے دادا دادی نانا نانی کو دیکھتے ہیں کچھ چلے گئے ہیں کسی نے قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں یا ان کے باپ دادا اگر ہم دیکھیں ابھی دنیا میں نہیں ہے. اسی طرح 50-100 سال پہلے جو لوگ تھے اب یہاں پر نہیں ہے. 100 سال بعد یہاں ہمارے گھروں میں کوئی اور ہوں گے. تو دنیا کی زندگی عارضی ہے. تو انہیں پتا تھا کہ ایک کامیاب دائمی زندگی کی خاطر اس عارضی زندگی کی قربانی دینا کوئی گاٹے کا سودا نہیں ہے یعنی کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے. سودا کا معنی ہے لین دین. آپ اگر بازار جاتے ہیں نا وہاں پر دکاندار کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ آپ کو چیزیں دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لین دین لینا دینا سودا. تو اگر آپ دنیا دے کر آخرت کی دائمی خوشیاں حاصل کریں تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت اچھا سودا ہے بلکہ یہ ایک بہت فائدہ والا سودا ہے. ایسی ہی ناقابل فراموش شخصیات. ناقابل فراموش کتنا پیارا لفظ ہے. دیکھیے نا یہ لفظ مجھے بہت پیارا ہے مجھے بہت پسند ہے. مصنف کہتے ہیں ایسی ہی ناقابل فراموش نہ جو بھول نہ سکے ہم ایسے لوگ جو ہم نہ بھول سکے جو ہم اپنے ذہن سے نہ نکال سکے. تو ایسی ہی ناقابل فراموش شخصیات ایسی ذاتیں. ایک اہم نام غازی علم دین شہید کا بھی ہے یعنی جس طرح ہم اپنے دوسرے بڑوں کو حضرات صحابہ کرام کو علماء کرام کو ائمہ حضرات کو بزرگان دین کو نہیں بھول سکتے اسی طرح ہم غازی علم دین شہید کو بھی نہیں بھول سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے جو ایک سچا مین
سچا جس میں کوئی لالچ نہ ہو، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اور بے لوث یعنی دنیا کی کوئی بھی دکھاوا نہ ہو، دنیا کا کوئی دکھاوا نہ ہو، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو. تو بے لوث عاشق رسول تھے، اللہ پر قربان ہونے والے تھے. عاشق مین فدا ہونے والا. تو ایک بے لوث عاشق رسول تھے. اب ان کے بارے میں ہم معلومات کتاب والے ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کس کے ہاں پیدا ہوا. تو آگے کہتے ہیں وہ بروز جمعرات، یعنی وہ تھرسڈے کو 3 دسمبر 1908 کو. یہ اردو الفاظ بعض بچے نہیں سمجھتے، آپ توجہ سے دیکھیں. 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں طالع محمد کے گھر پیدا ہوئے. مطلب یہ کہ ان کے والد کا نام تھا طالع محمد. اچھا جی، طالع محمد کیا کرتے تھے؟ ان کے والد ایک معمولی بڑھئی تھے، ایک معمولی ترکان تھے، جسے آپ کارپینٹر کہتے ہیں نا، یہ جو لکڑیوں سے مختلف چیزیں بناتے ہیں. ان کے والد ایک معمولی بڑھئی تھے. غازی علم دین شہید کا رجحان، میلان، رجحان کا معنی ہے میلان، توجہ جسے ہم کہتے ہیں، بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا. یعنی وہ اللہ اور رسول اور قرآن اور آخرت اور نماز روزہ ان چیزوں کو بہت توجہ دیتا تھا. تو بچوں آپ کے لیے بھی اس میں بہت زبردست سبق ہے کہ دیکھو ابھی سے، یعنی ابھی بچپن ہی سے جب آپ اپنی دین کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر ڈیفینیٹلی آپ دین پر چلیں گے. تو ابھی سے آپ لوگ بھی اپنے میلانات، اپنے رجحانات دین پر رکھیں. مدرسہ ماشاءاللہ بہت سارے بچے مدرسہ جاتے ہیں، قرآن پڑھے، قرآن حفظ کرے، ترجمہ پڑھے، علم حاصل کرے دین اسلام کا. تو یہاں پر غازی علم دین شہید کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی توجہ مذہب کی طرف تھی، اس لیے دیگر بچوں کی نسبت یعنی دوسرے بچوں کے مقابلے میں، لفظ نسبت کا معنی ہے مقابلے میں، ان کے عادات و اطوار، عادات جمع ہے بالکل عادت کی، اور اطوار جمع ہے طور کی. تو ان کی عادات و اطوار میں شروع ہوئی سے ایک پروقار سنجیدگی تھی. نیکسٹ پیج پر آ جائیں. یہاں پر لکھا ہے کہ ان کی عادات و اطوار میں ایک پروقار سنجیدگی تھی، متانت جسے کہتے ہیں. سنجیدگی کا معنی ہے متانت، اور اس کی ہم آسان بھاشا میں یہ مطلب کریں گے، اس کی ہم آسان بھاشا میں مطلب یہ کریں گے کہ وہ فضول اٹھک بیٹھک نہیں کرتے تھے، فضول چیزوں میں وہ دلچسپی نہیں لیتے تھے. ایک بچے نے بڑا پیارا کوسچن کیا ہے کہ سر یہ لفظ رجحان کی ہمیں میننگ سمجھ نہیں آئی. تو اللہ کے بندو میں نے اس کے 2 میننگ کیے. رجحان کا ایک معنی ہے میلان، میلان. دوسرا معنی ہے توجہ، یعنی وہ مذہب کی طرف توجہ دیتے تھے، یعنی نماز روزہ تلاوت ان چیزوں کی وہ پابندی کرتے تھے. سمجھ گئے بیٹا؟ اچھا جی، آگے کہتے ہیں قیام پاکستان سے پہلے، یعنی ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. سوشل سٹڈی میں سر اسد لوگوں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی ہوں گی کہ ہمارا پیارا پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کا وجود نہیں تھا. تو قیام پاکستان سے قبل میں پہلے، جب بر صغیر پاک و ہند، ابھی جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ پاکستان جہاں پر واقع ہے تو پاکستان اور ہندوستان یہ ایک علاقہ شمار ہوتا تھا. تو اس کا نام ہوا کرتا تھا بر صغیر پاک و ہند. اب بھی اس کا یہی نام ہے، لیکن اب پاکستان ایک الگ سٹیٹ بنا اور ہندوستان الگ سٹیٹ رہ گیا. تو جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ پیر مار رہے تھے، یہاں پر یہ لفظ محاورہ استعمال ہوا ہے، ہاتھ پیر مارنا، نین انتہائی کوشش کرنا. لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش نے، کتب فروش مانا ہے کتابیں بیچنے والا، جس طرح یہاں پر آپ فار ایگزامپل آپ کا حاجی گل کرم ہے نا، تو راجپال نامی ایک کتب فروش نے انگریزوں کی حمایت کی ہمدردی اور حمایت یعنی ان کی دوستی، یہاں پر ہمدردی اور حمایت دونوں کا ہم معنی کریں گے دوستی، سے رسول پاک کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی.
یعنی اس بندے نے، اس فضول بندے نے، اس ملبوس بندے نے حضور پاک کی شان اقدس کے بارے میں ایک فضول کتاب شائع کی. دل آزار کا معنی ہے مسلمانوں کا دل دکانے والی، مسلمانوں کا دل دکانے والی کتاب شائع کی، جو ایک ہندو پروفیسر چپاوتی، دیکھو نام بھی کیسا ہے تو پتہ نہیں وہ بندہ کتنا گندا ہوگا. تو جو ایک ہندو پروفیسر چپاوتی نے لکھی تھی، لیکن اس ملعون کو بچانے کے لیے اس کتاب پر مصنف کا نام تحریر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ پھر لوگ انہیں زندہ گاڑ دیتے نا. مصنف کا نام ہے، مصنف کا معنی ہے لکھنے والا. شان رسول میں گستاخی کی اس مذموم حرکت، مذموم کا معنی ہے جی برا، بری. یہاں حرکت چونکہ مؤنث ہے نا تو ہم لفظ مذموم کی معنی کریں گے بری. تو اس بری حرکت کے خلاف اس وقت کی عدالت سے رجوع کیا گیا. یعنی جو مسلمان تھے تو انہوں نے انگریزوں کی حکومت تھی تو ان کی کورٹ میں جا کر یہ شکایت کی، لیکن توہین رسالت، چونکہ وہ تو انگریز تھے، وہ حضور کو کیا جانتے تھے، حضور کی شان کو کیا جانتے تھے، تو توہین رسالت کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے راجپال ملعون کو کوئی سزا نہیں دی اور بری کر دیا. اسے کیا کیا؟ بالکل آزاد کر دیا. بری کرنا مین آزاد کرنا. اس فیصلے سے مسلمانوں غیظ و غضب کی لہر توڑ گئی. غیظ و غضب مین غصہ، انتہائی غصہ، تیش میں آنا. تو وہ انتہائی تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور وہ راجپال کو خود سزا دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے. یعنی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے منحوس بندے کو، ایسے غلیظ بندے کو خود سزا دینی چاہیے. لہٰذا 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیور سرفروش نے، لفظ غیور کا معنی ہے غیرت مند، سرفروش کا معنی ہے سر پر کفن باندھنے والا. ایک غیور سرفروش خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر اس حملے میں وہ بچ گیا اور خدا بخش کو 7 سال کی سزا ہو گئی. کیونکہ انگریز حکومت تھی، وہ تو مسلمانوں کے جذبات سے ناآشنا تھے، تو اس لیے اسے 7 سال کی سزا ہو گئی. مگر یہ سلسلہ کب تھمنے والا تھا؟ یعنی مسلمان رکنے والے نہیں تھے، مسلمان کبھی یہ رکنے والے نہیں تھے، یعنی اس منحوس کو سزا دینے کے وہ درپے تھے. ابھی راجپال پہلے حملے کے خوف سے باہر نہیں نکلا تھا کہ کوہاٹ سے رسالت مآب کا ایک اور پروانہ، ایک اور عاشق، ایک اور فدائی عبدالعزیز، جناب عبدالعزیز آیا، اور اس نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی. وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب تو ہوا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، یعنی جس بندے کو جہنم رسید کیا تھا، جہنم واصل کیا تھا، وہ دراصل راجپال ملعون کا کوئی دوست تھا. یعنی یہ بندہ نہیں تھا، یہ راجپال ملعون نہیں تھا، بلکہ اس کا کوئی دوست تھا. ان واقعات نے راجپال کو حواس باختہ کر دیا، ڈرا دیا. حواس باختہ کرنا محاورہ ہے، اس کا معنی ہے ڈرا دینا. اس لیے وہ اپنی زندگی کی سلامتی کی خاطر انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر مدد مانگتا رہا، یعنی ان سے بھیک مانگتا رہا. گھٹنے ٹیکنا ویسے تو محاورہ ہے، یعنی جا کر ان کے قدموں میں گر پڑا. تاہم لیکن پھر بھی اگر وہ لاکھ انگریزوں سے مدد مانگے، پھر بھی وہ ایک ایسے منجدھار میں، منجدھار کا لفظی معنی ہے سمندر کا وسط، این سمندر، لیکن یہاں پر معنی ہے مصیبت. تاہم وہ ایک ایسی منجدار میں، ایسی مصیبت میں پنس چکا تھا جہاں ڈوبنا ہی اس کا مقدر تھا. کیا مطلب؟ یعنی مسلمان اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے، مسلمان کبھی بھی اس کو معاف کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اس کا گناہ انتہائی خطرناک تھا اور مسلمان اسے سزا دینے کے درپے تھے. اچھا جی، یہاں پر چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے تو یہاں پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے لیے سبق ہوم ورک یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے سبق پڑھا، آپ نے ان میں سے 25 الفاظ کی میننگ اپنے رب کا بھی میں لکھنے ہیں اور پھر مجھے دکھانے ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی کل نیو سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کورونا اور ایسی جگہوں پر مت جائیں جہاں پر کورونا کا اندیشہ ہو. اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.